अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। अब हम अपनी किस्त की तरफ बढ़ते हैं। रात मज़ीद स्याह हुई तो अबुल खैर की हवेली से चलते काफिले बुंदाहारा के महल के अंदर पड़ाव डालते दिखाई देने लगे। महल के बाहर बगी रुकी और खादिम ने दरवाज़ा खोला तो तालिया पायदान पे पैर रखती एक शान से नीचे उतरी, लिबास पहलुओं से उठाया और कदम आगे बढ़ाए ही थे कि घोड़े के तेज टाप करीब आते सुनाई दिए। वो रुक के देखने लगी। मुराद राजा अपना स्याह चमकदार घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा था। माथे पे सुर्ख पट्टी बंधी थी और लंबे स्याह बाल हवा से पीछे को उड़ रहे थे। वो खड़ी रही यहाँ तक कि वो उसके करीब आया और घोड़ा रोक लिया। फिर हाथ से इशारा किया तो तमाम गुलाम और कनीज़ें दूर हटते चले गए। अच्छा लगा तुम्हारा आना, तुम्हारी बातें भी अच्छी लगीं, सुल्तान भी काफ़ी मुतासिर हुए तुमसे। घोड़े पे बैठे बैठे उसने नज़रें झुका के नीचे खड़ी तालिया को देखा। वो मुस्कुरा दी। दोनों महल की इमारत के बाहर खड़े थे। सुल्तान? कौन सुल्तान? वो बच्चा जिसको तख्त पे बिठा दिया गया है और जो खाने पीने और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद फ़ारिग औकात में आपके हुक्म के मुताबिक शाही हुक्मनामों पे मुहर लगा देता है, वो सुल्तान? वो हमारे आका हैं ताशा। मुराद की मुस्कुराहट गायब हुई। आवाज़ में गरज पैदा की। तालिया गर्दन उठाए उसको देखती रही। चंद सानिये को कदीम मलाका के इस महल के सब्ज़ेज़ार पे खामोशी छा गई। आसमान पे दमकता चांद और बादल भी ठहर के इन दोनों को देखते रहे। सेजियम 137 मुराद के अबरू ना समझी और कोफ्त से बिचे। क्या? आपने मुझसे पूछा था राजा कि तुम्हारी और हमारी दुनिया में क्या फ़र्क है? सिर्फ सेजियम 137 का फ़र्क है। सर उठा के आसमान को देखा और नाक से सांस अंदर खींची। अभी ये उनसर हवा में शामिल नहीं हुआ। मगर वापस चुपती नज़रों से बाप को देखा। आज से 500 साल बाद जब एटम बम फटेगा और दूसरी जंग अजीम होगी तो इस दुनिया की फ़िज़ा में शामिल हो जाएगा। कुआलालंपुर और कदीम मलाका में सिर्फ सेजियम 137 का फ़र्क है, वरना खुदा की कसम दुनिया तब भी ऐसी ही होगी और दुनिया अब भी वैसी ही है। वो एकदम इतनी नफ़रत से बोली कि मुराद उसे देख के रह गया। वहीं लालच, वहीं हुकूमत मिलते अपनी पसंद के आदमी आला ओहदों पे लगाना, आवाम का खराज टैक्स चोरी करना, मोरूसी सियासत करना, बाप की जगह पे बग़ैर कोई कामयाबी हासिल किए बिगड़े बेटे को बिठा देना, बिगड़े बेटे को बिठा देना। आप बुंदाहारा नहीं है राजा, आप सिर्फ एक सियासतदान हैं। और ये मत समझें कि मैं सियासतदानों से पहली दफ़ा मिल रही हूँ। आखिर में इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा के सर झटका तो घोड़े पे बैठा मुराद नीचे उतरा। पैर रुकाब से आज़ाद किए घोड़े को थपका तो वो एक तरफ भाग गया और फिर वो तालिया की तरफ घूमा और तहम्मुल से बोला, ऐसे ही होता है। ताकत मिलती है तो शुरू शुरू में सबके दिमाग ऐसे ही ऊपर पहुंच जाते हैं। धीरज ताशा, मेरे साथ मिल के काम करो। यान सोफो के आदमी को लगाने का मतलब जानती हो? वो सारा ख़जाना लूट के चीन भिजवा देगा। अगर तुम्हें सुल्तान ने ये ताकत दे ही दी है कि तुम इस फैसले में उनकी मुआवनत कर सको तो तुम्हें वो फैसला करना चाहिए जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हम एक चीनी औरत से सुल्तान की शादी तो करवा सकते हैं, मगर सारा मुल्क बेच के उसके हवाले नहीं कर सकते। तालिया इस बात पे मुस्कुरा दी। जैसा कि मैंने कहा, मेरी दुनिया और आपकी दुनिया एक सी है राजा, मगर इन दोनों दुनियाओं में आज भी बड़े मकासद के लिए जीने वाले निडर और अच्छे लोग मौजूद हैं। यकीन मानिए, आपकी बेटी अगर पहले इन लोगों में से नहीं थी तो अब होगी। अब मैं सीत में चलती हूँ और आपको राजा कह के पुकारती हूँ। आपको एक अच्छी बेटी से नहीं डरना चाहिए राजा। उसने नरमी से मुस्कुरा के बाप की कोहनी थामी और जैसे यकीन दिलाया, और इन दोनों दुनियाओं में सारे बुरे हादसात अच्छे लोगों के साथ ही होते हैं मेरी बेटी। वो हमवार लहजे में कह के आगे बढ़ गया। उसकी कोहनी तालिया के हाथों से छूट गई। शरीफा, अपनी ख्वाबगाह में आती तालिया ने कनीज़ को इशारा किया तो वो फ़ौरन दरवाज़े भीड़ के चली आई। जी शहज़ादी, आज रात तुम बापा के पास जाके उनको ये बताओगी कि मैं अबुल खैर के हक़ में फ़ैसला देना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी बातों से यही लगता है, ठीक? लेकिन शहज़ादी, अगर आपने सनबाव के हक़ में फ़ैसला दे दिया तो वो मुझ पे शक करेंगे। वो मुताम्मिल हुई। अपने वज़न से ज़्यादा भारी ज़र्ब न लगाओ शरीफा, जो कहा है वो करो। उसने कनीज़ पे एक बरहम नज़र डाली तो उसने जल्दी से सर तस्लीम खम कर दिया। तालिया खिड़की में जा खड़ी हुई। उसका दिमाग मुसलसल ताने बाने बुन रहा था। हवेली के बावर्ची खाने के बाहर वो एक खुली जगह पे बैठा था जहाँ पानी के टब भरे रखे थे और वान फाते
دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا۔ غلام دبے لفظوں میں آج کے شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جس نے جس کی جتنی جھلک دیکھی تھی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا۔ بندہ ہارا کی حسین بیٹی گفتگو کا مرکز تھی۔ وہ جاتے وقت ایک غلام کو موتیوں کی مالا دے گئی تھی اور ان موتیوں کی چمک باقی سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مغموم کیے ہوئے تھی۔ فاتح مسکرا کے سر جھکائے برتن دھوتے سنے گیا، جلدی اندر آؤ، تمہیں مہمان کے لیے شوربہ لے کر جانا ہے۔ بوڑھا باورچی عجلت میں اس کے سر پہ آ کے بولا تو فاتح نے چونک کے سر اٹھایا، گیلی چنگیر چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہمان تو جا چکے ہیں۔ سن باؤ کو ابوالخیر نے شطرنج کی ایک بازی کے لیے روک لیا ہے، میں نے شوربہ تیار کر دیا ہے، تم لے جاؤ۔ بوڑھا کچھ بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پہنچتا اندر آیا۔ سامنے لکڑی کی میز پہ سنہری تشتری رکھی تھی جس میں سنہرا پیالہ سوپ سے لبالب بھرا پڑا تھا، ساتھ میں سنہرا چمچ بھی رکھا تھا۔ یہ کھانا ہضم کرنے کا شوربت تھا جو رات گئے پیا جاتا تھا۔ کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے؟ ان چاندی کے برتنوں کا کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، لے جاؤ اسے، بوڑھے نے ہاتھ جھلا کے کہا۔ فاتح میز کے قریب آیا۔ سوپ میں سے بھاپ تھوڑی بہت نکل رہی تھی، وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا۔ ابھی اس نے باورچی خانے میں ابوالخیر کی آواز سنی تھی، وہ باورچی سے کچھ کہنے آیا تھا۔ سوپ کا پیالہ بھی پیتل کا تھا، نہ کہ چاندی کا۔ تشتری اٹھاتے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ بوڑھا باورچی اڑی رنگت کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکائے آنکھیں میچ کے قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ استغفار، توبہ، گلٹ، وان فاتح کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے مگر ذہن اسی پیتل کے پیالے پہ اٹک گیا تھا۔ کیا ابوالخیر سن باؤ کو زہر دینے جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی مگر اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ غلام تھا، اسے آگے جانا تھا۔ اس زمانے میں عموماً آرسینک بطور زہر استعمال ہوتا تھا۔ چاندی کے برتن میں آرسینک ملا کھانا اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ پڑ جاتا تھا اور زہر کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ حفظان صحت کے اصولوں کے باعث بھی عمرا اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، کیونکہ چاندی جراثیموں کو بھی مار دیتی تھی اور زہر کے بارے میں خبردار بھی کر دیتی تھی۔ دیوان خانے میں شام والی جگہ پہ سٹول کے ارد گرد وہ دونوں بیٹھے تھے مگر اب پہلے جیسی شگفتگی ان کے مزاجوں میں نہ تھی۔ ابوالخیر خاموشی سے سن باؤ کا جائزہ لے رہا تھا جو منہ میں 2 انگلیاں رکھے غور سے بساط کو دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ ابوالخیر نے فاتح کو آتے دیکھا تو سر کو خم دیا۔ ادھر رکھ دو۔ چند گز کا فاصلہ میلوں کا ہو گیا تھا۔ وہ باری قدم اٹھاتا قریب آیا اور جھک کے سٹول پہ تشت رکھا، ایسے کہ اس کی پشت ابوالخیر کی طرف تھی اور چہرہ سن باؤ کی طرف۔ سن باؤ نے شطرنج سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ فاتح نے سیدھے ہوتے آنکھوں کو پہلے پیالے پہ جھکایا، پھر سن باؤ کو دیکھا اور ہونٹوں کو 9 میں گول کر کے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ نہیں۔ سن باؤ چونکا۔ فاتح نے نظریں جھکا دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سن باؤ بظاہر شطرنج کو دیکھنے لگا مگر اس نے تھوک نگلا تھا۔ لمحے بھر کا کھیل جیسے برسوں کا احسان چڑھا گیا۔ فاتح رامزل خاموشی سے چلا آیا۔ دروازے کے باہر رک کے اس نے اوٹ سے دیکھا۔ سن باؤ اب مہرہ اٹھا کے چال چل رہا تھا۔ بظاہر بے دھیانی میں مخالف پیادہ مار کے اس نے گھونٹ کو سٹول پہ رکھنا چاہا تو پیالے کو ہاتھ لگا۔ نازک پیالہ کنارے پہ رکھا تھا، فوراً لڑک گیا۔ سارا سوپ نیچے چھلک گیا۔ ابوالخیر جہاں دھک سے رہ گیا وہیں سن باؤ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ فاتح نے سکون کا سانس لیا۔ ابوالخیر غلاموں کو پکار رہا تھا۔ وہ فوراً کپڑا لیے اندر لپکا۔ سٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے اس نے فرش صاف کیا اور اوندے پڑے پیالے کو تشت میں رکھا۔ تازہ شوربہ لاؤ جلدی، ابوالخیر نے برہمی سے حکم دیا مگر سن باؤ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب چلتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کی شائستگی سے معذرت کرنے لگا۔ ابوالخیر جبراً مسکرا کے کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں وانگلی، اس غلام نے ٹھیک سے پیالہ رکھا نہیں تھا، اگر تم ذرا دیر بیٹھ جاتے تو۔ نہیں، میری اپنی غلطی ہے، مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس نے سادگی سے کہہ کے ابوالخیر سے ہاتھ ملایا۔ فاتح خاموشی سے سر جھکائے تشت اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وانگلی باہر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا، فاتح باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جو سامنے صحن میں کھلتا تھا۔ سن باؤ وانگلی نے رکاب میں پیر ڈالتے ایک نظر دور کھڑے سینے پہ بازو لپیٹتے نظر آتے غلام کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تشکر، احسان مندی، ممنونیت، کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہ تھا؟ فاتح نے محض آنکھیں بند کر کے کھولی، مثبت اشارہ، چہرے کو سپاٹ رکھا۔ وانگلی گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ وہ اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ سلطان مرسل شاہ کا سلطنت محل بالکل ویسا تھا جیسا آج کے ملاقہ میں تھا۔ فرق یہ تھا کہ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے جب ملاقہ پہ قبضہ کیا
اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت سی دوسری چیزوں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلا ڈالا۔ اب ملیشیا میں کچھ سال پہلے پرانی کتابوں، نقشوں، تاریخی اوراق سے محل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کے اکٹھی کی گئیں اور ان کو سامنے رکھ کے ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا جو کہ اب ایک میوزیم ہے۔ ملکہ یان سوفو بیدار ہونے کے بعد آج عجلت میں تیار ہوئی تھی۔ رات سلطان اس سے بات کے بغیر ہی اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا۔ سلطان کا حصہ الگ تھا اور محل کا حرم الگ۔ ملکہ حرم کی نگران تھی، وہ حرم میں رہتی تھی، مگر آج صبح وہ وقت سے پہلے تیار ہو کے حرم سے باہر نکل آئی اور اپنی کنیزوں کی معیت میں محل کے مرکزی حصے تک آئی۔ درمیان میں وسیع و عریض لان پھیلا تھا۔ وہ سنگار زدہ چہرے پہ پریشانی طاری کیے دربار کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دیکھا سامنے راہداری میں راجہ مراد چلتا آ رہا ہے۔ اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا۔ یان سوفو کے ماتھے پہ بل پڑے، لب بھینچ کے تیزی سے آگے آئی اور دربار کے دروازے پہ راجہ کا راستہ روک دیا۔ وہ جو کمر پہ ہاتھ باندھے سنجیدہ صورت بنائے چلتا جا رہا تھا، چونک کے رکا، پھر اسے دیکھا تو سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ، صبح ہی صبح آقا سے ملنے جا رہے ہیں آپ؟ راجہ مراد دھیرے سے مسکرایا۔ میں تہجد پڑھتے ساتھ ہی الور سنگائی چلا گیا تھا، وہاں سے واپسی پہ اپنے محل جانے کے بجائے سیدھا ادھر آ گیا۔ آقا کو میری ضرورت ہوگی، یا شاید آپ جلد از جلد آقا سے مل کے ان کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، مگر آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں پہلے آقا کے پاس جا رہی ہوں۔ جیسا آپ کا حکم ملکہ۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے مراد نے سر جھکا کے اٹھایا۔ یان سوفو مسکرا کے آگے بڑھی اور دربار کے دروازوں کے سامنے کھڑے پہرے داروں کو حکم دیا، آقا کو خبر کرو۔ معذرت ملکہ، مگر آقا مصروف ہیں۔ جہاں یان سوفو ٹھٹکی، وہیں پیچھے کھڑے مراد نے بھی چونک کے اس طرف دیکھا۔ ابھی تو درباری اور وزراء بھی تشریف نہیں لائے، تو پھر آقا کس کے ساتھ مصروف ہیں؟ شہزادی تاشا آئی ہوئی ہیں ملکہ، آقا نے کہا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یان سوفو کا چہرہ خفت اور غضب سے سرخ پڑنے لگا، مگر وہ پیچھے مڑ کے مراد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اندر دربار مستطیل سا تھا، دونوں اطراف اونچی شاہی کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں جو خالی تھیں۔ آخر میں چبوترے پہ بڑا سا شاہی تخت رکھا تھا۔ تخت پہ مرسل اپنی پوشاک پھیلائے بیٹھا تھا، ٹوپی اور تاج سر پہ تھا، اور وہ دلجمی سے اپنے سامنے کھڑی تالیہ کو دیکھ رہا تھا جو رات کی طرح بناؤ سنگار سے لیس تھی، مگر آج لباس سفید اور ہلکا زرد تھا اور بال گنگریالے کر کے کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ مؤدب سی کھڑی وہ کہہ رہی تھی، آپ کو چناؤ خود کرنا ہے آقا۔ میرا بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خود لیں۔ آپ بیٹھ جائیے شہزادی، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ آقا، وہ مسکرائی، یہ ملکہ کی جگہ ہے اور یہاں بیٹھنا شاہی آداب کے خلاف ہے۔ مجھے معاف کیجیے، میں کھڑی ٹھیک ہوں۔ پھر آپ ہی بتائیے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ مرسل نے گہری سانس لی۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ وانگ لی بہت ایماندار اور اچھا آدمی ہے، وہ پوری دنیا گھوما ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ رکھتا ہے، وہ بھی ایک لمبا عرصہ ملاقہ میں رہے گا، جبکہ ابو الخیر کو تجارت اور حساب کتاب کا بہت تجربہ ہے۔ اس کے ملاقہ میں ہر اونچے شملے والے سے تعلقات ہیں اور وہ بہت ذہین بھی ہے۔ یعنی دونوں ہی اچھے ہیں، مگر دونوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا، کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا۔ آقا، بات یہ ہے کہ وانگ لی کبھی نہ کبھی چین چلا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو رکھیں جو ملاقہ میں ہی رہے اور جس کی قبر بھی اسی ملک میں بننی ہو، تاکہ ہمیں اس کی وفاداری پہ شک کرنے کا جواز ہی نہ ملے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے، جیسے آپ چاہیں، جو آپ بہتر سمجھیں، مگر میری رائے میں دربار کے دروازے کھلے تو باہر کھڑی ملکہ اور مراد تیزی سے اس طرف گھومے۔ چند وزراء اور درباری جو پہنچ چکے تھے وہ بھی فوراً سیدھے ہوئے۔ مرسل شاہ اور تالیہ ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ مرسل نے ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور گردن کڑا کے چل رہا تھا، جبکہ تالیہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے مسکراتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھ کے فوراً جھکی۔ ملکہ یان سوفو نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی زحمت بھی نہ کی، گھور کے مرسل کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ بندہ ہارا، مرسل نے اٹھی گردن کے ساتھ حکم جاری کیا، تم وزیر خزانہ کی تعیناتی چاہتے تھے نا؟ مراد نے جی آقا کہتے ہوئے ایک بے چین نظر تالیہ پہ ڈالی۔ سرکاری دستاویزات بنوا کے لے آؤ، میں ابو الخیر کو ملاقہ کا نیا وزیر خزانہ مقرر کرتا ہوں۔ جہاں مراد کے لبوں سے ایک تھکی ہوئی سانسیں نکلیں، وہی یان سوفو کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے پھیلیں۔ مگر آقا، وہ منمنائی،
تالیہ اور مراد نے فاتحانہ مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ شہزادی تاشا آج سے دربار کا حصہ ہوں گی، میری خاص مشیر کے طور پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد ان کی کرسی زور دیا اور قلم بندان مہیا کر دیا جائے۔ مراد نے مسکرا کے سر جھکایا۔ جو حکم آقا، میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں۔ سامنے براندے میں کھڑے وزراء اور درباریوں نے مسکرا کے مبارک سلامت کی آوازیں بلند کی۔ تالیہ نے مسکرا کے سر جھکا کے مبارکباد قبول کی، پھر مرسل شاہ کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عرض کروں آقا۔ یان صوفو تندی سے اسے گھور رہی تھی مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مرسل مسکرا کے حوصلہ افزائی سے بولا، کہیے شہزادی۔ اس کی گردن آج پہلے سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی۔ میں شاہی مشیر کے طور پر اپنا پہلا حکم جاری کرنا چاہتی ہوں۔ سر مراد کی مسکراہٹ سمٹی۔ چونک کے اسے دیکھا، وہ واضح الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ بالکل جو آپ مناسب سمجھتی ہیں، کہیے۔ تالیہ نے چہرہ برآمدے میں کھڑے درباریوں اور وزراء کی طرف موڑا۔ وہ سب قیمتی پوشاک اوڑھے، خوبصورت پتھروں سے مزین ٹوپیاں پہنے کھڑے معزز افراد تھے۔ ان کی نگاہیں ان کے درمیان کھڑے ایک بوڑھے شخص پہ رکیں جو ہاتھوں میں کاغذوں کا دستہ اٹھائے ہوئے تھا۔ سیرل بن مرلی صاحب، آپ شاہی مورخ ہیں اور ملاقہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اس کا پکارنا تھا کہ سب کو سانپ سونکھ گیا۔ گردنیں اس کی طرف مڑی۔ سیرل اچنبے سے آگے آیا۔ جی شہزادی۔ جہاں وہ حیران تھا وہاں ہلکا سا خوف زدہ بھی۔ حکومت ملتے ہی یہاں سب طاقت کے اظہار کے پہلے قدم کے طور پہ کسی کی گردن مار دیتے تھے۔ کیا آپ نے قدیم مصر پہ لکھی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں شہزادی، مگر اور آپ قدیم یونان کی تمام جنگوں کی تاریخوں سے واقف ہیں؟ نہیں مگر اور آپ کو ہندوستان کے شاہی خاندان کا 14 نسلوں تک کا شجرہ زبانی یاد ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو آپ کی شاہی ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے سیرل۔ آج سے آپ آزاد ہیں۔ وہاں ٹھنڈی خاموشی چھا گئی تو وہ گہری سانس لے کر بولی، بے فکر رہیے، میں آپ کی گردن مار دینے کا حکم نہیں جاری کروں گی۔ تاشا کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاشا کے پاس انگلی سے دماغ پہ دستک دی یہ ہے۔ پھر ذرا سا مسکرائی، آپ آزاد ہیں۔ میں شاہی سپاہیوں کو حکم جاری کرتی ہوں کہ عزت و اکرام سے آپ کو اس محل سے رخصت کر دیں۔ آپ شہر چلے جائیے اور کوئی نیا کام ڈھونڈیے۔ یان صوفو تن فن کرتی آگے آئی۔ کیا کسی کو نوکری سے اس لیے برخاست کر دینا درست ہے کہ اس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے ملکہ؟ وہ اسی روانی سے بولی تو یان صوفو کا سانس اٹک گیا۔ چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ چند عزیزین یہاں تک کہ مراد نے بھی تعدیبی نظروں سے تالیہ کو گھورا، مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آقا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں، میں مسائل کا حل لے کر بھی آتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا ہے جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے سے شغف رکھتا ہے۔ وہ بنگارا ملایو نامی ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے، اور پھر جو تاریخ وہ لکھے، آقا کی شان میں جو قصیدے اس کے قلم سے تحریر ہوں، وہ صدیوں تک سلطنت ملاکہ کے لوگوں کو زبانی یاد رہیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آقا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ملاکہ کے بچے مدرسوں میں نصاب کے طور پہ ہمارے آقا کے قصے پڑھ کے بڑے ہوں گے۔ آقا کے ذکر کے بغیر کسی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو شاہی مورخ مقرر کر دوں آقا۔ وہ جتنی نرمی اور ادب سے کہہ رہی تھی وہاں کھڑا ہر شخص محو ہو کے سن رہا تھا۔ اس کا تعارف سن کے اچھا لگا مجھے۔ اس کو بلاؤ اور مورخ کا قلم بندان اس کے حوالے کر دو۔ مراد راجہ کو حکم جاری کرنے کے بعد تالیہ سے خوشگوار لہجے میں پوچھا، ویسے نام کیا ہے اس کا؟ تالیہ طمانیت سے مسکرائی، آدم بن محمد۔ دربار برخاست ہوتے ہی یان صوفو تن فن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ تمام غلاموں کو اس نے باہر بھیج دیا اور ایک چینی عہدیدار کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کے قریب آئی اور چبا چبا کے کہنے لگی، شہزادی تاشا خود کو راجہ مراد کی بیٹی اس کی کسی چینی بیوی کی اولاد کہتی ہے۔ جس شہر کا نام اس نے بتایا تھا تم ابھی چین جاؤ اور اس شہر کا دورہ کرو۔ ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تاشا کے متعلق پوچھو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے، کیا یہ واقعی شہزادی ہے یا کوئی کرائے کی عورت جسے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے پاس بھیجا ہے؟ وہ دانت پیس کے کہہ رہی تھی اور اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ استبل سے تازہ دم گھوڑا لو، سفر کا سامان باندھو اور ابھی فوراً روانہ ہو جاؤ۔
वफादार चीनी ओहदेदार ने फौरन सर झुका दिया। जो हुक्म मलिका, और तेजी से बाहर को लपका। उधर अबुल खैर के बावर्ची खाने में खड़े चावल साफ करते फाते ने सर उठा के एकदम बूढ़े बावर्ची को मुखातिब किया। आज क्या तारीख है? बूढ़ा, जो मसरूफ अंदाज में सब्जे के पत्ते निकाल रहा था, तारीख बता के सिरसिरी सा पूछने लगा, क्यों, आज के दिन क्या होना है? फाते सोगवारियत से मुस्कुराया। आज के दिन शहजादी ताशा ने आदम बिन मोहम्मद को शाही मौर्रख मुकर्रर किया था। वो आदम बिन मोहम्मद जिसने बंगारा मलायो नामी किताब लिखी थी, जो 600 साल बाद भी नसाब में पढ़ाई जाती रहेगी। आदम बिन मोहम्मद, दिल में सोच के वो मुस्कुराया और सर झटकते हुए चावलों पे झुक गया। बुंदाहारा के महल में शहजादी ताशा के कमरे के पर्दे हटे थे और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सल्तनत महल से वापस पे वो सीधी कमरे में आ गई थी और बिस्तर किनारे पे बैठी मुस्कुरा के एडम का मुतवक्कर रद्द-ए-अमल सोच रही थी, जो अपने मौरख बन जाने की खबर सुन के देने वाला था। उसे बार बार हंसी आ रही थी, मगर कनीज़ों की मौजूदगी के बायस वो उसे दबाए हुए थी। कनीज़ें और गुलाम उस सामान को उसके कमरे में रख रहे थे जो मुरसल शाह ने ताशा के घर जाते ही भिजवाया था। खालिस रेशम, शहद, मोतियों की मालाएं, और तालिया ने वो मखमली डब्बी खोली। एक कीमती अंगूठी, इसमें आंसू शक्ल का सुर्ख याकूत जुड़ा था और नन्हे हीरे आंसू के किनारों पे लगे थे। वो इतनी खूबसूरत और सहर अंगेज थी कि चंद लम्हे के लिए वो भी शल रह गई। फिर लब मुस्कुराहट में डले इसने अंगूठी निकाली और उंगली में पहनी। अगले ही लम्हे आंखों के सामने एक मंजर लहराया, एक ख्वाब। रात का सियाह आसमान था, चांद चमक रहा था। पहाड़ी का रास्ता दुश्वार गुजार और पथरीला था, ऊंचा नीचा, और वो दोनों आगे पीछे चल रहे थे। तालिया आगे थी, एडम पीछे था। लिबास अंधेरे के बायस ठीक से दिखाई नहीं देता था, बस तारीकी में गोया दो हेवले थे जो ऊपर चढ़ते जाते। तालिया के हाथ में वही सुर्ख याकूत वाली अंगूठी चमक रही थी। चे तालिया, वो पीछे से हाँफता हुआ बोला। तो तालिया ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। क्या एडम, आप क्या करने जा रही हैं? मैं हम दोनों को बहुत अमीर करने जा रही हूँ एडम। वो चलते चलते रुक गया। कैसे? वो पलटी और चमकती आंखों से उसकी आंखों में देखा। ताशा के खजाने से, जिसे हम दोनों खोद के निकालेंगे। क्या? वो हैरान रह गया। क्या तुम अब भी नहीं समझे एडम कि ताशा ने इस दीवार पे वो नज़म क्यों लिखी थी? वो मुस्कुराई। क्यों? ताकि एडम और तालिया उस दीवार तक जाएं और वहां मुदफन खजाने के राज को खोद निकालें। हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाएंगे एडम। और वान फाते? वो पूछ रहा था, मगर तस्वीर धुंधली पड़ती गई। वो चूंकि ख्वाब टूटा। उसने बेयकीनी से हाथ में पहनी अंगूठी को देखा। यही अंगूठी इसने ख्वाब में भी पहन रखी थी। वो समझी थी कि इस ख्वाब की ताबीर उस दिन हो गई थी जिस दिन एडम और वो मिल के सनबाओ के घर जाके खजाने को निकालने का सोच रहे थे, मगर नहीं, इसके ख्वाब हू बहू मुस्तकबिल का अक्स होते थे। यानी ये मंजर अभी आना था, ये मुस्तकबिल था। यानी उसने बेयकीनी से सोचा, खजाना वाकई अपना वजूद रखता है। खजाना है, खजाना वाकई है। तालिया के लब मुस्कुराहट में डले, उसकी आंखें एकदम चमकी। वो चाबी लेकर जब एडम और फाते के पास के साथ वापस जाएगी तो वो खाली हाथ नहीं जाएगी। खजाना उसका था, सिर्फ उसका, और वो उसे लेकर ही कदीम मलाका से वापस जाएगी। जी तो कहानी को लिसनर्स, अब हम अपना नया बाब शुरू करते हैं, जो कि बाब नहम है और जिसका नाम है जहाँ मिलते हैं तीन चांद। इसने ख्वाब में देखा, गहरी स्याह रात है, आसमान पे पूरा चांद चमक रहा है और वो ठंडी रेत पे नंगे पैर चल रही है। नन्ही नन्ही चीज़ें पैरों में चुभ रही हैं, मगर वो चुभन से बेपरवाह कदम उठा रही है। चुगई की टोपी ने उसका सर ढांप रखा है, मगर हवा के बायस वो पुछ से फुड़फुड़ा रहा है। दफतन एक मकाम पे वो ठहरती है। सामने आसमान पे मक्खन की टिकिया जैसा चांद चमक रहा है। वो नज़रें दाएं तरफ मोड़ती है। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जिसकी चोटी खूब रोशन है, जैसे शीशे की बनी हो। उस चोटी के चमकते शीशे में एक दूसरा चांद नजर आ रहा है। वो एकदम घूमती है। हवा से चुगई की टोपी पीछे को ढलक जाती है। सुनहरे बाल पीछे को उड़ने लगते हैं और उसकी सियाह आंखें सामने जम जाती हैं। वहाँ सियाह ज़मीन है, बिल्कुल सियाह कांच जैसी, और एक चांद इस ज़मीन पे चमक रहा है जहाँ मिलते हैं तीन चांद। वो चूक के बिड़बिड़ाती है, फिर इसके होंठ मुस्कुराहट में डलते हैं। हाँ, यहाँ मिलते हैं तीन चांद। तालिया की आंख एक झटके से खुली। चंद लम्हे वो चित पड़ी रही, फिर एक तरफ हाथ मारा ताकि टेबल लैंप जलाए, या रिमोट उठा के टीवी ऑन करे, या मोबाइल उठा के वक्त देखे, मगर पलंग के साथ तिपाई पे ऐसा कुछ न रखा था, ना मोबाइल ना रिमोट। जहन को बेदार होने में चंद लम्हे लगे और फिर से याद आया कि वो कुआलालंपुर में नहीं थी, वो कदीम मलाका में थी।
وہ سست روی سے اٹھی اور دیا سلائی سلگا کے چند موم بتیاں روشن کی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور سارا محل خاموش پڑا تھا۔ تالیہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کے جھانکا تو آسمان پہ باریک کمان سے چاند جگمگا رہا تھا۔ جہاں تین چاند ملتے ہیں، چاند کو تکتے ہوئے بے خودی سے دہرایا، کیسی عجیب سی جگہ تھی وہ۔ پھر چونک کے اپنے ہاتھ کو دیکھا، انگلی میں سرخ یاقوت اور ہیروں والی آنسو شکل انگوٹھی ہنوز موجود تھی۔ کیسا عجیب سا آنسو تھا وہ، دل کے رنگ جیسا، خون کے رنگ جیسا۔ ایک دم جیسے کوئی یاد آیا، اس نے میز سے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا۔ یہ کانچ کی بنی قدیم گھڑی تھی جس کے دو خانے تھے، اوپر والے میں ریت بھری تھی اور سوراخ سے ذرہ ذرہ کر کے ریت نچلے خانے میں گر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ریت کی مقدار سے اندازہ لگایا کہ ابھی رات کے 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ مسکرائی اور گھڑی رکھ دی۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا۔ ابوالخیر کی حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اوپر تیر کمان جیسا چاند جگمگا رہا تھا۔ چند پہرے دار جمائیاں لیتے پھاٹک اور چاردیواری کے گرد پہرہ دے رہے تھے، مگر باورچی خانے کی چمنی کے ساتھ مخروطی چھت پہ بیٹھی تالیہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ وہ سیاہ پاجامے قمیض میں ملبوس، بالوں کو سیاہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ دور سے وہ کوئی نوجوان لڑکا نظر آتی تھی جو اکڑوں بیٹھا اداسی سے گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں دہکتی سرخ آنسو والی انگوٹھی اس کی نسوانیت کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر چڑھتے فاتح کی پہلی نظر اس انگوٹھی پہ پڑی تھی، دوسری اس کے تاریکی میں ڈوبے چہرے پہ۔ رسی پرے پھینکتا وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تالیہ نے سر اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا۔ مجھے راجہ کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع ابھی تک نہیں مل سکا۔ چابی کہاں ہے میں نہیں جانتی، لیکن جیسے ہی وہ ہمیں ملی ہم واپس۔ میں وزیر خزانہ کی تعیناتی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ وہ کھنکھار کے بولا تو وہ چپ ہوئی۔ اوہ سنباؤ وانگلی یا ابوالخیر، تم نے کس کو چنا؟ کس کو چننا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے وانگلی کو۔ اس میں وہ دونوں خوبیاں ہیں جو ہمیں کسی کو جاب دیتے وقت امیدوار میں تلاشنی چاہیے، اس جاب کو کرنے کی قابلیت اور امانت داری۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فاتح کی آواز میں نرمی گھل گئی، جبکہ ابوالخیر ایک بدنیت اور نااہل آدمی ہے۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ میں نے ابوالخیر کا نام تجویز کیا ہے اور سلطان نے تائید کرتے ہوئے فیصلے پہ مہر لگا دی ہے۔ حویلی کی چھت پہ سناٹا چھا گیا۔ فاتح چند لمحے تو کچھ کہہ نہیں سکا، پھر اس کے ابرو بچ گئے۔ تم نے ابوالخیر کی طرفداری کیوں کی؟ کیونکہ مجھے اپنی اپوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مضبوط حلیفوں کی ضرورت ہے، اور مجھے مراد راجہ کو بھی خود سے خفا نہیں کرنا۔ تو تم نے یہ اپنے لیے کیا، ملاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں؟ تالیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور سادگی سے اسے دیکھا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے توانکو؟ میں ملاقہ کے لوگوں کو وانگلی جیسے ایماندار اور قابل آدمی کا تحفہ دیتا۔ وہ غیر ملکی ہے، بھلے اس کی ہمارے سلاطین اور رئیسوں سے گہری دوستی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ یہاں ایک اجنبی آدمی ہی رہے گا۔ بالفرض میں اس کا چناؤ کر بھی دیتی تو صبح ہونے سے پہلے ابوالخیر یا راجہ مراد اسے مروا دیتا، مقابلہ ختم ہو جاتا اور ہمیں ابوالخیر کو ہی وزیر بنوانا پڑتا۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے توانکو، جہاں اتنی آسانی سے قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ بادشاہت ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں عدالتیں حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں۔ میں ایک چینی کو ملاقہ کا وزیر خزانہ بنوا بھی دیتی تو لوگ اسے تسلیم نہ کرتے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے کوئی نہ روتا۔ میں نے اس کی جان اور اپنے ملک کا امن بچایا ہے۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اگر سیاست یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جانتی کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ وانگلی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ تلخی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، بنگارہ ملایوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا وانگلی کو تاشا نے وزیر بنایا تھا؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں درج نہیں تھیں، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ عظیم کارنامے جو وانگلی نے سر انجام دیے تھے وہ وزیر بن کے کیے ہوں، اور مورخ ان کو لکھنا بھول گیا ہو۔ مورخ؟ اداسی سے مسکرائی۔ جانتے ہیں شاہی مورخ کون ہے؟ جانتا ہوں۔ اسے اس وقت مورخ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خفا نگاہیں سامنے پھیلی تھیں جہاں اندھیرے میں ڈوبا قدیم ملاقہ پھیلا تھا۔ وہ 2-4 گھروں میں مشعلیں جلتی نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگتا جیسے سیاہ چادر کے سارے سنہری تارے ٹوٹ گئے اور صرف ایک آدھ تارا اٹکا ہوا جگمگا رہا ہو۔ ابوالخیر اور راجہ کی بلیک میلنگ سے ہار ماننے کے بجائے یہ عہدہ وانگلی کو دے کر اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کی وانگلی سے کتنی بات چیت ہوئی؟ بات چیت؟ فاتح کی آواز آہستہ ہوئی، نظریں دور پھیلے ملاقہ پہ جمی تھی۔ میں باورچی خانے میں تھا جب اس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کے نام نے مجھے چونکایا تھا۔ میں تشت لے کر اندر گیا اور اس کے سامنے شوربہ رکھا۔ اس نے مجھے صرف ایک نظر دیکھا،
میرے اوپر دوسری نظر اس نے رات کھانے پہ ڈالی جب تم بھی وہاں موجود تھیں اور امور سلطنت پہ گفتگو کی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ابو الخیر نے اسے زہر ملا شوربہ میرے ہاتھوں پلوانا چاہا، مگر میں نے اسے خبردار کر دیا۔ پھر جب وہ اپنی سواری پہ چڑھ رہا تھا تو میں باورچی خانے کی چوکھٹ پہ کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میری اس سے اتنی ہی ملاقات ہوئی بس۔ تالیہ ایک دم ہنس پڑی۔ فاتح نے قدرے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اتنا مزاحیہ کیا تھا اس میں؟ تالیہ نے بددقت مسکراہٹ روکے منہ سے ہاتھ ہٹائے۔ آپ فین مومنٹ میں ہیں کیا؟ اسے ناگواری سے ابرو اٹھائی۔ ایک زمانے میں تالیہ مراد کسی کے گھر کام کرتی تھی۔ ہتھیلی گال تلے جمائے مزے سے بتانے لگی۔ ایک روز کچن میں نے ساتھی ملازماؤں سے پوچھا کتنا اہتمام کس لیے کیا جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم مدعو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس سیاستدان کو جوس پیش کیا۔ میں بھی اعلیٰ ایوانوں کی گفتگو کے دوران دروازے سے باہر کھڑی سنتی رہی تھی اور میں نے بھی کچن کی کھڑکی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی سواری میں سوار ہوتے دیکھا تھا، مگر مجھے اس سیاستدان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ جب میں انہی کے گھر انہی کی ڈائننگ ٹیبل پہ ان کو غائل غزال کے جعلی ہونے کی سازش سے مطلع کرنا چاہا تو مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے سچ بولنے کی ہمت کی اور سن باؤ کو مطلع کر دیا۔ میں نہیں کر سکی تھی، مگر شاید اس لیے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ فین مومنٹ میں ہوتی تھی، تالیہ دی فین گرل۔ آخر میں وہ دوبارہ ہنسی، مگر اب کی بار وہ ہنسی تلخ تھی، استہزائیہ اپنا مذاق اڑاتی ہوئی۔ میں اس کا فین نہیں ہوں۔ میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ تالیہ چند لمحے فکرہ مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت کے اس قیدی سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عموماً ملاقات کے ختم ہونے کا احساس ڈائری اٹھائے اس کا سیکرٹری دلایا کرتا تھا اور پھر اگلی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرتا تھا۔ تالیہ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ آج اس کا کوئی سیکرٹری، کوئی باڈی مین اس کے وقت کا حساب رکھے ہوئے ارد گرد منڈلا نہیں رہا تھا۔ وان فاتح ان کی زندگیوں سے نکل چکا تھا اور چند دن پولیس نے اسے تلاش کرنے کے بعد کیس فائلز کے ڈھیر میں بلا بھی دیا ہوگا۔ اس کے سیکرٹری نے اگلی جاب بھی شروع کر دی ہوگی۔ سب آگے بڑھ چکے ہوں گے، صرف وہیں پیچھے رہ گئے تھے قید۔ وان فاتح اب رسی سے نیچے اتر رہا تھا اور بالوں کو رومال میں لپیٹے بیٹھی تالی یاسیت سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جنگل کے ان سارے دنوں کے بعد آج وہ عرصے بعد دوبارہ سے فین مومنٹ میں گری تھی، مگر کیا وہ اب تک فاتح بن رامزل کی فین تھی یا الویژن ٹوٹ چکا تھا؟ مگر پھر الویژن کے پار کیا نظر آیا تھا اسے؟ اس صبح بندہ ہارا کے محل سے سورج کی کرنیں ٹکرا رہی تھیں۔ دربار کی کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی دربار کو منور کیے ہوئے تھی۔ اونچے تخت پہ شہزادی تاشا ریشمی لباس کو پھول کی طرح پھیلائے بیٹھی تھی، سر پہ ہیروں کا تاج سجا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آئینہ تھامے وہ آنکھوں کا سنگھار دیکھ رہی تھی۔ دفتن دروازے کھلے اور منادی کرنے والے نے صدا لگائی، قیدی آدم حاضر ہو۔ ایڈم اندر داخل ہوا تو پیچھے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ دربار کی چوکھٹ پہ تنہا کھڑا تھا، کوئی کنیز کوئی غلام موجود نہ تھا اور تخت پہ بیٹھی شہزادی آئینہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایڈم نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ عالی شان وسیع و عریض دربار، چھت پہ بنے نقش و نگار، کھڑکیوں پہ گرے مخملی پردے، ہر شے روب طاری کر دینے والی تھی، مگر ایڈم نے دل چھوٹا نہ کیا۔ آج عرصے بعد اسے صاف لباس دیا گیا تھا جس میں کلف بھی لگا تھا، پاجامہ اور چھوٹا کرتا، ہم رنگ جوتے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا تخت کے سامنے آیا اور سر جھکا کے سلام کیا۔ شہزادی سر اٹھا کے تالیہ کے چہرے کو براہ راست دیکھا۔ میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں مجھے اتنے دن جیل میں رکھنے اور تیسرے درجے کا کھانا دینے کے لیے، مگر اب بے فکر رہے، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی بہترین کتابوں سے روشناس بھی تو کروایا ہے۔ بڑی سخاوت سے انگریزی میں بولا۔ تالیہ نے ناک سکوڑی، آئینہ پرے رکھا اور تندی سے اسے گورا۔ گرفتاری کے وقت یہ تھیلا تمہارے پاس سے ملا تھا؟ سرخ انگوٹھی والی انگلی سے شہزادی نے اشارہ کیا تو ایڈم نے دیکھا درباریوں کی خالی کرسیوں میں پہلی کرسی کے سامنے میز تھی جس پہ ایک تھیلا رکھا تھا، ساتھ موم بتی، کاغذ، قلم، سیاہی وغیرہ ترتیب سے رکھے تھے۔ ایڈم نے تھیلا اٹھا کے دیکھا، جی یہ میرا ہی ہے۔ اس نے اندر سے کاغذ نکال کے دیکھے، پھر قدرے حیران ہوا۔ 1 منٹ، پہلے صفحے بنگارہ ملایو اور نیچے مصنف کا نام بھی لکھا تھا، ابو بکر سم تھنگ۔ وہ صفحہ کہاں گیا؟ وہ صفحہ میں نے پھاڑ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ مگر وہ کیوں؟ شہزادی نے ایک شان بے نیازی سے سنہری لٹ پیچھے کی۔ اگر میں وہ رہنے دیتی تو قید خانے کا داروغہ جان لیتا کہ یہ دستہ تمہارا نہیں کسی ابو بکر کا ہے، تم پہ چوری ثابت ہو جاتی اور مجبوراً قانون کے مطابق اسے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہیں؟
نہیں خیر ہے، اگر تمہیں اپنا ہاتھ پیارا نہیں تو کھل کے بتا دو، میں بھی کٹوائے دیتی ہوں۔ ارے واہ، کیسے کٹوائے دیتی ہیں؟ وہ چمک کے بولا۔ پہلے بتائیے، مجھے چوری کرنا سکھائی کس نے تھی؟ جس نے سکھائی تھی اس نے اپنے سکھانے کا ثبوت تو چھوڑا نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے پلکیں جھپکا کے اسے دیکھا۔ ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا، پھر نظریں اس کاغذ پہ جھکائیں۔ خیر فی الحال اس کتاب پہ کسی دوسرے کا نام نہیں لکھا، یعنی یہ تھیلا میرا ہی ہے۔ گھور غور سے تالیہ کو دیکھا، وہ اونچے تخت پہ بیٹھی تھی اور ایڈم نیچے کھڑا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم محفوظ ہو۔ ویسے وہ کون تھا جس کی کتاب تھی؟ وہ مسکرا کے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تھا کوئی کنگال رائٹر، بلکہ رائٹرز تو پھر بہتر ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ کوئی مورخ تھا۔ ایڈم نے خوب ناک چڑھا کے سر جھٹکا۔ تالیہ نے مزید دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور مورخین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مورخین؟ ہاہ، اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ میرے نزدیک مورخین انتہائی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، 2 نمبر؟ تالیہ نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں۔ اور نہیں تو کیا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ سچ لکھتے ہیں؟ یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی ہوتی ہے جو مورخین اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ تقریباً سارے بادشاہ طاقت کی ہوس میں مبتلا ظالم لوگ ہوتے تھے، سوائے 2 4 کے۔ انسانی تاریخ کرپٹ حکمرانوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر تاریخی کتابیں پڑھو تو بادشاہ رحم دلی اور عظمت کا پیکر لگتے ہیں۔ خوش آمدی درباری مورخین کے کارنامے۔ کتنے نیک خیال ہیں تمہارے۔ اور بنگارا ملایو کے مورخ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بنگارا ملایو میں نے پڑھی نہیں ہے۔ میں نے پڑھی تو نہیں ہے، مگر اس کا کنگال رائٹر دیکھا تھا اس دن میں نے سرائے میں۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ ابھی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ بھی نہیں لکھا، یعنی کتاب ابھی اس نے لکھنی ہے۔ یعنی اب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی خوشامد کرے گا۔ جواب میں آپ اس کو مالا مال کر دیں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے بنگارا ملایو میں شہزادی تاشا کی وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کا آپ میں ہونا مشکوک ہے، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک لالچی، مفاد پرست اور جھوٹے آدمی کو شاہی مورخ کا عہدہ دینا ہے۔ اپنی طرف سے مسکرا کے وہ تاک کے نشانے لگا رہا تھا، مگر تالیہ دلچسپی سے سنے جا رہی تھی۔ کتنا کوئی جھوٹا اور نیچ آدمی ہوگا ہمارا اگلا شاہی مورخ۔ شہزادی کی خوشنودی کے لیے ایمان بیچ دینے والا مورخ۔ اور وہ کنگال رائٹر ابو بکر، وہ 1 منٹ، جو بنگارا ملایو ہمیں پڑھائی جاتی تھی، اس کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں تھا، اس کا نام آدم بن محمد تھا۔ مگر خیر، ہوگا وہ بھی جھوٹا۔ اور ایڈم کو بولتے بولتے ایک دم چپ لگی، جیسے کسی نے سر پہ کچھ دے مارا ہو۔ ایک دم وہ آگے بڑھا اور جس میز پہ اس کا تھیلا پڑا تھا وہاں رکھی تختی اپنی طرف موڑی تاکہ اس پہ کندہ نام سامنے آ سکے۔ وہ کرسی شاہی مورخ کی تھی، اور بھلا کون سا نام لکھا تھا اس پہ؟ آدم بن محمد، شاہی مورخ۔ ایڈم کے لب بے یقینی سے کھل گئے، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ شہزادی اپنا گاؤن جھٹکتی اٹھی اور شان سے چبوترے کے زینے اترنے لگی۔ ایڈم سانس رو کے اس تختی کو دیکھ رہا تھا، وہ شاہی مورخ کی کرسی اور اس کا سامان تھا۔ تالیہ اس کے قریب رکی اور ایک رول شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ آدم بن محمد، آج سے تم ملاقہ کے سلطان مرسل شاہ کے شاہی مورخ تعینات کیے جاتے ہو۔ کاغذ جھٹکا تو کھلتا چلا گیا۔ وہ شاہی حکم نامہ تھا اور نیچے مرسل شاہ کی مہر نصب تھی۔ تم بنگارا ملایو لکھو گے، تاشا پسونا کے دور کی کہانی جو صدیوں یاد رکھی جائے گی تمہارے نام کے ساتھ۔ تم ایڈم بن محمد، ملاکا سلطنت کے آدم بن محمد ہو۔ وہ بالکل ششدر کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں وہ عظیم کتاب لکھوں گا؟ میں؟ بالکل، وہ مسکرائے، اور تم اس داستان میں سب سچ لکھو گے۔ تمہاری شہزادی کبھی تمہیں جھوٹ لکھنے کو نہیں کہے گی۔ تم میری تاج اور تخت کی اس جنگ کو دیکھ کر جو محسوس کرنا وہیں سچ سچ لکھ ڈالنا۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ میں سب سچ لکھ سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ڈفر۔ مسکراہٹ غائب کی اور ماتھے پہ بل ڈال کے اسے گھرکا۔ اتنے اعلیٰ عہدے مفت میں نہیں ملا کرتے، اس لیے میرا احسان مانو اور جو میں کہوں وہی لکھنا ہے تم نے۔ تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری نظر ہوگی۔ اچھا، زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایک کنگال رائٹر کا تھیلا چوری کروانے کے جرم میں ہاتھ کٹوا دوں گی تمہارا۔ ایک ادا سے سر جھٹکا اور آگے چل دی۔ اس کا ریشمی شاہی لباس اس کے پیچھے پیچھے فرش پہ جھاڑو دیتا جا رہا تھا۔ ایڈم نے کینہ توز نظروں سے اسے دور جاتے دیکھا۔ اگر اس تاشا کو ساحرے کی جگہ جادوگرنی بنا کے پیش نہ کیا تو میرا نام بھی آدم بن محمد نہیں۔ ہاں، چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ میز پہ رکھے شاہی حکم نامے کی سیاہی سوکھ چکی تھی اور مومی مہر جم چکی تھی۔ ساتھ سجے قلم دواد اب اپنے لکھاری کے منتظر نظر آتے تھے۔
صبح کی سفیدی نے ابوالخیر کی حویلی کے صحن کو روشن کر رکھا تھا۔ صحن کے کونے میں پنجوں کے بل بیٹھا فاتح مشکیزے سے پانی ہاتھوں میں برتا چہرے پہ ڈال رہا تھا۔ نماز کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور آج کسی نے دوبارہ آواز تک نہیں دی تھی۔ وہ اٹھا تو روشنی پھیل چکی تھی۔ آستین سے گیلا چہرہ رگڑتا وہ کچن کی طرف چل دیا۔ زندگی عجیب مختلف سی ہو چکی تھی۔ وہ صبح کی میلوں دور کی جاگنگ، وہ شام کا جم، وہ کیل کی عمارتوں کے کوریڈورز میں اپنے جیسے افراد کے ساتھ ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے سیکرٹری کی بریفنگ سننا، وہ میٹنگز اور کانفرنسز کی سربراہی کرنا، وہ لوگوں سے بھرے ہال اور سٹیج پہ کھڑا تقریر کرتا وان فاتح، وہ کیمروں اور مائکس کے سامنے فلیش لائٹس کی چمک میں انٹرویو دیتا آدمی، وہ سب کتنا پیچھے رہ گیا تھا۔ بجلی اور برقی آلات سے غیر مانوس ایک قدیم شہر میں وہ پھنس گیا تھا، جہاں وہ صرف ایک قیدی غلام تھا اور کچھ نہیں۔ یہ سب کہاں جا کے ختم ہوگا؟ وہ اس بارے میں کم سے کم سوچنے کی کوشش کرتا تھا۔ خیالات کو ذہن سے جھٹکتا وہ بارچی خانے میں آیا تو سب مصروف نظر آتے تھے۔ ایک طرف دیگچے میں غلاموں کے لیے پھیکا بدمزہ دلیا بن رہا تھا، باقی تمام چولہوں پہ ابوالخیر اور اس کے اقارب کے لیے شاہانہ ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور چاولوں کا تھال اٹھایا تو نگران باورچی نے روک دیا۔ تم رہنے دو۔ کڑائی میں آٹے کے پیڑے تلتے ہوئے وہ عام سے انداز میں بولا، تمہارے لیے نیا لباس رکھا ہے، وہ تم پہن لو اور ابھی آرام کرو، کوئی کام ہوا تو بلوا لوں گا۔ فاتح بس اسے دیکھ کے رہ گیا، پھر بے دلی سے تھال پرے ڈالا اور اپنی کوٹری میں آ گیا۔ وہاں تازہ پوشاک رکھی تھی، صاف ریشمی ٹوپی، نئے جوتے، عجیب وحشتناک چیزیں تھیں، وہ جیسے آہنی بیڑیاں اتار کے طلائی بیڑیاں پہنائی جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ نیا لباس پہنے، ماتھے پہ سبز پٹی باندھے، استبل کے زینوں پہ بیکار سا بیٹھا تھا۔ اس کی طرح کے دو اور غلام بھی آج نئے لباس میں آگے پیچھے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا بھی آرام کا دن تھا، کسی بڑی قربانی سے پہلے کا آرام۔ استبل میں جگہ جگہ گھوڑے بندھے تھے، ہر گھوڑے کی اپنی کوٹری تھی جس میں وہ آرام سے بیٹھا یا کچھ کھاتا پیتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ البینو غلام ایک گھوڑے کو باہر نکال کے لایا اور اس کی گردن کے چمکدار بال کھینچنے لگا۔ بال گھڑ سواری کے دوران مشکل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو سوار کے کھینچ کے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سمٹے رہیں۔ فاتح ایک دم آستینیں چڑھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار، رکو۔ لمبے لمبے ڈھک برتا اس کے قریب آیا۔ اس کے بالوں کو مت چھوؤ، ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، گھوڑے کے کھانے کے وقت سے پہلے اس کے بالوں کو نہیں چھوتے۔ البینو نے رخ نہیں موڑا، نہ ہی کوئی تاثر دیا، بس سنجیدہ چہرے کے ساتھ جھٹکے سے بال چھوڑ دیے۔ فاتح نے گہری نظر اس کے چہرے کے زاویوں پہ ڈالی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ البینو نے اکھڑا اکھڑا سا چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ ارد گرد کام کرتے غلام بھی رک کے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ وہاں ابوالخیر کا کوئی سپاہی موجود نہ تھا، سارے کام غلام ہی نپٹا رہے تھے۔ اس گھوڑے کو واپس اندر لے جاؤ، ویسے بھی یہ ٹھوس برے رنگ کا ہے، ٹھوس رنگوں کے گھوڑوں کو سدھانا مشکل ہوتا ہے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ وہ سفید گھوڑا جس میں بھورے دبے ہیں، بازو لمبا کر کے تحکم سے ایک طرف اشارہ کیا، اس کو لے کر آؤ اور اس کے بالوں سے شروع کرو، دبوں والا گھوڑا اتنا اتھرا نہیں ہوتا۔ البینو نے تلخی سے گھوڑے کی لگام پٹکی اور پورا اس کی طرف گھوما تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ یہ گھوڑا تمہیں دھولتی مار کے ہلاک نہ کر دے۔ خدا کی قسم اگر اس نے ایسا کیا تو ابوالخیر کو تم سے زیادہ گھوڑے کے پیروں کی فکر ہوگی۔ اور کیا تمہیں ہماری فکر ہے؟ ہرگز نہیں، تم تو اب جا رہے ہو، اگلے ہفتے نیلامی ہے جس پہ تمہیں فروخت کر دیا جائے گا، کسی رئیس یا سلطان کے محل میں تم عیش کرو گے۔ فاتح قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے، میں نے زندگی میں کبھی وعدے نہیں توڑے، کبھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، غور سے سن لو میری بات، کہہ کے وہ اپنے قدموں پہ آہستہ آہستہ گھوما۔ ارد گرد کام روک کے کھڑے تمام غلام یک ٹوک اسے دیکھ رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ میں ہر روز جب میں تم سے ملتا ہوں تو ایک ہی بات کہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں غلام سے دوسرے تک کا سفر کرتی آگے بڑھ رہی تھیں کہ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان ہم سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ اور اگر تم لوگ، اس کی آواز دھیمی مگر صاف تھی، سب دم سادے سن رہے تھے، اگر تم لوگ اپنے لیے نہیں لڑ سکتے تو بھی میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا۔ میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں۔ وہ واپس البینو کی طرف گھوما۔ البینو کے کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے، البتہ آنکھوں کا شاکی پن کم نہ ہوا تھا۔ اس لیے جب فاتح بن رامزل تمہیں حکم دے کہ گھوڑے کے شر سے خود کو بچاؤ تو اس حکم کی تعمیل کرنا سیکھو۔ مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اس نے بھورے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی۔ گھوڑے نے فوراً سر اس کی طرف جھکا دیا۔ تم ادھر آؤ، ایک دوسرے غلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔
وہ سارے کام چھوڑ کے بھاگا چلا آیا۔ اس کو کھانا کھلاؤ اور پھر اس طرح لے کر اس کے بال اطراف سے کاٹ دو، مگر تب جب وہ پرسکون ہو۔ پھر اس کے بالوں کی مینڈیاں بناؤ تاکہ وہ گردن کے ایک طرف پڑی رہیں۔ ہر تیسرے دن تم اس کی مینڈیوں کو کھول کے کنگا کر کے دوبارہ ان کو گھون دو گے تاکہ اس کا ایک بھی بال خراب نہ ہو۔ غلام نے ادب سے سر کو خم دیا۔ فاتح نے گھوڑی کی گردن سے ہاتھ ہٹایا اور ایک آخری نظر البینو پہ ڈالی جو قدرے نرم قدرے خفاش سا کھڑا تھا۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، لیکن صرف تب جب تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے۔ معجزے صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو معجزوں کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تمام غلام راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا چلتا جا رہا تھا اور وہ مڑ مڑ کے اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے میلے گدلے مفلوق الحال چہروں پہ ڈھیروں امید تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ سلطنت محل کا دربار اس دوپہر ویران ویران سا لگتا تھا۔ درباریوں کی کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ تخت پہ سلطان مرسل شاہ بیٹھا میز پہ رکھے کاغذ دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی نازک سی پیالی سے قہوے کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑا راجہ مراد ایک کے بعد ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتا اور اس کے متن سے آگاہ کرتا۔ ہم آپ کے چچا سابق سلطان کے مقرر کردہ تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ان کی نشستوں سے معزول کر کے اپنے وفادار آدمی ان جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ کوتوال کی تعیناتی کا حکم نامہ ہے آقا، آپ مہر لگا دیجئے۔ کہتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے مرسل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ مفید بن غالب، مرسل نے گھونٹ بھرتے ہوئے نئے کوتوال پولیس چیف کا نام پڑھا۔ کیا یہ آدمی سابق کوتوال سے زیادہ اچھا ہے؟ سابق کوتوال اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے باعث عوام میں بہت مقبول تھا مراد۔ اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ بالکل آقا، وہ مقبول تھا، مگر وہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کا حامی ہے۔ مراد جلدی سے بولا۔ تیز چمکتی آنکھیں مرسل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سابق سلطان کے بیٹے سلطان بننا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے محل سے نکالا تھا۔ وہ مفرور ہیں، مگر کبھی نہ کبھی واپس آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایسے میں پولیس چیف ان کا حمایتی ہوا تو شہر کی پولیس ان کی مدد کرے گی۔ ہمیں ہر اعلیٰ عہدے پہ اپنے وفادار لوگ چاہیے ہیں آقا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر مرسل نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا، یہ آدمی ایک تاجر ہے، کیا یہ شہر کی پولیس سنبھال سکے گا؟ آقا، ملازم رکھنے کی سب سے بڑی شرط وفاداری ہوتی ہے۔ وہ آقا کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اس سے اوپر ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مرسل آگے جھکا اور مہر اٹھا کے کاغذ پہ ثبت کی۔ راجہ مراد نے جلدی سے کاغذ کو رول کر کے سمیٹا اور پھر دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ میں شہر کا قاضی بھی بدل رہا ہوں۔ عارف بن مہورہ نیا قاضی ہوگا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سوداگر ہے، مگر قرآن و حدیث اور علوم فقہ میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ گزشتہ قاضی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا مراد۔ مرسل نے قدر الجھن سے پہلو بدلا۔ اور یہ آدمی تو سوداگر ہے، یہ عدالتیں کیسے چلائے گا؟ آپ کا خدشہ درست ہے آقا، مگر کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ ایک مقبول قاضی جو کسی بھی وقت دشمنوں سے جا ملے اور آقا کو قید یا جلا وطن کروا دے، یا ایک ایسا قاضی جو آقا کے ساتھ وفادار ہو؟ مرسل نے جواب نہیں دیا، بس بیزاری سے مہر اٹھا کے ثبت کی تو مراد نے گہری سانس خارج کی، پھر اگلا کاغذ سامنے رکھا۔ یہ نئی سفیروں کی فہرست ہے جن کو ہم دوسرے ممالک میں آقا کے ترجمانوں کی حیثیت سے بھیجیں گے۔ یہ لوگ میرے وفادار اور پرانے جاننے والے ہیں، یہ آقا کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی میں کرتا ہوں۔ وہ اپنے نئے صفحات سامنے رکھ رہا تھا اور مرسل شاہ ان پہ مہریں ثبت کر رہا تھا۔ درمیان میں جمائی روکنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بولا، بس یا اور یہ محکمہ اوقاف کے نئے سربراہ کا حکم نامہ ہے۔ یہ شہر کا معروف تاجر اور اس کا کاروبار 3 براعظموں تک پھیلا ہے۔ گزشتہ وزیر اوقاف بہت مقبول تھا کیونکہ وہ غریبوں تک زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ایمانداری سے پہنچاتا تھا، مگر یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہمارا وفادار ہے۔ مرسل شاہ نے بغیر مزاحمت کے کاغذ پہ مہر ثبت کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ مراد نے تمام کاغذات رول کر کے ٹرے میں رکھے اور ساتھ ہی نرم خوئی سے کہنے لگا، آقا، طاقت حاصل کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کو برقرار رکھنا اصل فن ہے۔ کوئی بھی شخص تنہا حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو طاقتور لوگوں کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ سب مل کے آقا کے تخت کی حفاظت کریں۔ جب تک ہم اہم عہدوں پہ اپنے لوگ نہیں بٹھائیں گے، ہم سلطنت ملاکہ کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے۔ وہ بور سا ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر یوں ہی سرسری سا بولا، تمہاری بیٹی تاشا، ہم نے ان کا ذکر پہلے نہیں سنا؟ تشت میں کاغذوں کے رول سجاتے مراد کے ہاتھ تھمے، پھر آہستہ سے آنکھوں کو گھما کے گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ اپنی جواہرات سے مزین انگوٹھیوں کو انگلیوں میں گھماتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ تاشا میری پہلی بیوی سے ہے، مراد تول تول کے کہنے لگا۔ ملک کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے میں نے اس کو چین میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا تھا، مگر جب میرے ملک کی بھاگ دوڑ ایک ایسے سلطان کے ہاتھ میں آ گئی، مرسل کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو میں نے اسے بلوا لیا۔
مرسل شاہ نے مسکرا کے فخر سے گردن ذرا اکڑا لی۔ اب ملاقہ میں رہنا اس کے لیے محفوظ تھا اور تالیہ کے کھونے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے وہ آقا کے دربار کے لیے نیک بخت ثابت ہوگی۔ ہاں بالکل، مرسل شاہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور ہاتھ کمر پہ باندھے چبوترے کے زینے اترتا گیا۔ وہ تازہ دم سا خوشگواریت میں گرا نظر آتا تھا۔ تشت میں باقی حکم نامے رکھتے مراد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ پنہاں تھی۔ بندہارا کے محل کے پائیں باغ کا آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے باوجود باغ میں ٹھنڈی چھایا سی پھیلی تھی۔ شہزادی تاشا کنیزوں اور غلاموں کی میت میں روش پہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیروں تک آتا زرتار جامنی گاؤن پہنے، سر پہ تاج سجائے، وہ معمول کے مطابق 16 سنگھار سے آراستہ تھی۔ باغ کے وسط میں ایڈم کھڑا تھا، پاجامے پہ اوور کوٹ نما گاؤن پہنے، سر پہ ٹوپی اوڑے وہ سنجیدہ نظر آتا تھا۔ جب تالیہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے بھی سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ شہزادی، شاہی مورخ میرے ساتھ آئے۔ وہ دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور روش پہ آگے بڑھ گئی۔ کنیزیں اور خادم پیچھے رہ گئے اور مورخ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کنیزیں کافی فاصلہ رکھ کے پیچھے چلنے لگیں۔ تم نے اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی ایڈم؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ چلتے چلتے پوچھنے لگی۔ ایڈم نے ایک جلی بنی نظر اس پہ ڈالی۔ جی، میں نے سارا قصہ لکھ لیا ہے کہ کس طرح مرسل شاہ اور پرانے بندہارا نے مرسل کے چچا کا تخت الٹا، اس کو مارا، اس کے بیٹوں کو محل بدر کیا اور خود تخت پہ قبضہ جما لیا۔ اس سارے کام میں سابق بندہارا کی مدد کرنے والا مرسل کا پھپھی زاد بھائی راجہ مراد تھا۔ تخت پہ قبضے کے بعد جب مرسل اپنے کزن کو محل میں لے آیا تو مراد نے سب سے پہلے سابق بندہارا کا پتہ صاف کیا اور اس کو مروا دیا۔ پھر خود بندہارا بن بیٹھا۔ اب میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے کھنکھار کے بولا، مراد راجہ کی بیٹی کا تعارف لکھنا ہے۔ بہت خوب، تالیہ نے محظوظ انداز میں ارد گرد لہلاتے درختوں پہ نظر دوڑائی۔ تو پھر لکھنا شروع کرو۔ جی جی، میں تو آپ کی ہدایات کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر لکھو کہ شہزادی تاشا بنت مراد ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ سنہری والوں کو جھٹکا، اتنی حسین کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ شہر کے سارے رئیس اس پہ جان دیتے اور اللہ کو جان دینی ہے میں نے چیتا لیا۔ اس نے دونوں کان چھوئے۔ اتنا جھوٹ، یا اللہ، ایسی کوئی حسین بھی نہیں ہے آپ۔ اتنا زیور اور کامدار کپڑے کسی کو بھی پہنا دیں تو وہ خوبصورت لگے۔ اچھا، تم بھی پہن لو تو خوبصورت لگو گے؟ میں خواتین کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اور یہ جن بالوں پہ آپ بہت فخر کرتی ہیں نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ڈائی شدہ ہیں۔ تالیہ نے سر جھٹکا، پھر آگے چل دی، گردن اٹھا کے مسکرا کے درختوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی۔ لکھو کہ اس نے چین میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ کے ہاں تربیت حاصل کی تھی۔ وہ ہر طرح کے علوم و فنون سے آراستہ تھی۔ کون سے اساتذہ، کون سے علوم و فنون؟ یہ 1 مہینہ ملاقہ میں رہ کے چند باتیں کیا سیکھ لیں آپ نے؟ آپ تو بھول ہی گئیں کہ ساری عمر آپ ملیشیا کی گلیوں میں بٹوے چراتی اور جیبیں کاٹتی رہی ہیں۔ مگر وہ اثر لیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ لکھو کہ وہ 12 زبانیں جانتی تھی۔ پھر لبوں پہ انگلی رکھ کے سوچا، 12 زیادہ ہو جائیں گی، 8 کر دو۔ 8 زبانیں؟ وہ جل بھون کے سیاہ ہوتا گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ آپ مجھے ان 8 زبانوں کے نام بتا دیں جو شہزادی تاشا کو آتی ہیں تو قسم خدا کی میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو سنو، وہ انگلیوں پہ گنوانے لگی۔ ملے، اردو، چینی، انگریزی۔ 4 پہ گنتی ختم ہو گئی تو رکی۔ ایڈم نے اپنے پوروں پہ گنتے فاتحانہ برو اٹھایا۔ 4 زبانیں رہتی ہیں ابھی۔ مگر شہزادی کی اٹھی گردن میں ذرا بھی جھکاؤ نہ آیا۔ مسکرا کے بولی، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن ملے، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن اردو، رومن چینی اور رومن انگریزی جو ملے حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے۔ لو، 8 زبانیں پوری ہوئی، اب آگے لکھو۔ مسکرا کے آگے بڑھ گئی اور وہ دانت کچکچاتا پیچھے لپکا۔ لکھو کہ اس کی رحم دلی کے قصے سارے ملاقہ میں مشہور تھے۔ وہ اتنی رحم دل تھی کہ اونچے گملوں میں رکھے پھولوں کے اوپر سے ہاتھ گزارتی وہ خوشگوار موڈ میں بول رہی تھی کہ نیک معصوم لوگوں کو گرفتار کروا دیتی تھی، کال کوٹھیوں میں بند رکھتی تھی اور وہ جلا بنا سا کہہ رہا تھا، مگر وہ رکی اور پھر سے اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ برہمی تھی۔ ابھی بلوا لیا نا میں نے اس کا انگال رائٹر ابو بکر کو، اور اس نے اپنا تھیلا پہچان لیا تو دایاں ہاتھ کٹے گا تمہارا، دایاں۔ یعنی آپ ظلم و جبر سے مجھ سے جھوٹ لکھوانا چاہتی ہیں؟ مطلب کہ وہ ساری تعریفیں جو بنگارا ملایوں میں آپ کی لکھی گئی تھیں وہ آپ نے مورخ کو ڈرا دھمکا کے لکھوائی تھیں؟ اور نہیں تو کیا۔ ویسے بھی مورخ بڑے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ کوئی سچ تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ خوش آمدید، درباری، ٹپیکل لالچی مفاد پرست مورخ۔ وہ اس کے الفاظ معصومیت سے لوٹا رہی تھی۔ میں نہیں بنوں گا ایسا مورخ۔ اچھا، اس کی رنگت گلابی پڑ گئی تھی۔ اور اگر آپ ظلم و جبر سے مجھ سے اپنی جھوٹی تعریفیں لکھوا بھی لیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جھوٹ جس چیز میں بھی شامل ہو جائے اس کی برکت لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شریفہ کنیز بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی۔
तालिया रुकी और धूप के बाइस माथे पे हाथ का छज्जा बना के देखने लगी। शहजादी, उसने झुक के ताज़ीम पेश की और एक रोल हुआ कागज़ उसके सामने किया। तालिया ने कागज़ खोला और पढ़ा। हर लफ्ज़ के साथ पेशानी पे बल पड़ते गए। शरीफा को हाथ के इशारे से जाने को कहा तो वो फ़ौरन हट गई। ये क्या है चैतालिया? उसके चेहरे की संकीर्णी देख के संजीदा हुआ। आज के जारी होने वाले हुक्मनामों की एक नकल। वो फिक्रमंद नजर आ रही थी। राजा मुराद ने शहर का कोतवाल, पुलिस चीफ, काजी, वजीर औकाफ और सफ़ीरों को बदल दिया है। उसने पुराने ओहदेदारों की जगह अपने दोस्त लगा दिए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? नई हुकूमतें आती हैं तो चेहरे तो बदल ही जाते हैं। वो चंद लम्हे एडम को देखती रही। हुकूमत क्या होती है एडम? हुकूमत मतलब बादशाह, वजीर, या हमारे दौर में वजीर आजम और पार्लियामेंट के मेंबर्स वगैरह। तुम्हारे ख्याल में ये लोग कोई मुल्क चलाते हैं? हाँ, क्योंकि हुक्मरान होते हैं। गलत। कोई भी मुल्क सिर्फ उसका वजीर आजम, बादशाह या मेंबर्स पार्लियामेंट नहीं चलाते। मुल्क उसके इदारे चलाते हैं। इदारे? एडम ने सवालिया ब्रू उठाया। हाँ, जैसे अदलिया का इदारा, पुलिस का इदारा, फौज का इदारा, ज़कात सदकात तकसीम करने का इदारा, खजाने का इदारा, सफारतकारी का इदारा। मुल्क इदारों से मिल के बनता है और मुल्क तब मजबूत होता है जब उसके इदारे मजबूत होते हैं। इदारे मजबूत मतलब? वो दोनों फिर से रविश पे चलने लगे थे, मगर इनकी गुफ्तगू की नोयत बदल चुकी थी। यानी जब इन इदारों के सरबरा काबिल और ईमानदार लोग होंगे तो ही इदारा मजबूत होगा। शहर का काजी ईमानदार होगा तो बादशाह को भी कटहरे में ले आएगा। कोतवाल ईमानदार होगा तो शहजादे को भी गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन जो बादशाह और बुंदाहारा सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, वो मजबूत इदारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी वो इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि इदारे उनके जराइम पकड़ न सकें। बिल्कुल। और इदारों को कमज़ोर कैसे किया जाता है भला? आप बताइए कैसे? वो सादगी से पूछ रहा था, मेरिट ख़त्म करके। अब बताओ मुझे, मेरिट क्या होता है? मेरिट यानी मुझे मालूम है मेरिट क्या होता है, मगर मेरिट का मतलब होता है नौकरी उसको दी जाए जिसमें दो बातें हों, और वो उस काम का अहल हो और वो ईमानदार हो। ये वान फाते से सुना था मैंने। मगर मुराद राजा जैसे सियासतदान इदारों के सरबरा ऐसे लोगों को बना देते हैं जो न ईमानदार होते हैं और ना ही इस काम के अहल। ये लोग, उसने कागज़ लहराए, ये ताजिर और सौदागर हैं। उनको अदलिया या पुलिस की अलिफ बे भी नहीं आती, मगर इनको सिर्फ राजा की दोस्ती के बायस ओहदा मिला है। मगर चेतालिया, हुक्मरानों को ये ओहदे अपने वफादार लोगों को देने पड़ते हैं ताकि उनका तख्त महफूज रहे। अब अगर राजा ने मेरिट को पसे पुश डाल के खुद से मुखलिस लोगों को ये ओहदे दे दिए तो इसमें इतना गलत क्या है? जवाब में तालिया ने गहरी सांस ली और हाथ से दूर हाथ बांधे खड़े खादिमों और कनीज़ों की तरफ इशारा किया। ये राजा के ज़ाती मुलाजिम हैं। इनको मुलाजमत पे रखते वक्त क्या राजा ने सिर्फ वफादारी देखी होगी? ये नहीं देखा होगा कि इनको काम करना भी आता है या नहीं। बावर्ची खाने में क्या राजा किसी ऐसे गुलाम को जगह देगा जिसको चाय तक न बनानी आती हो? नहीं तो। क्या राजा जैसे सियासतदान अपने घरों और दफ्तरों में अहलियत और ईमानदारी देखे बगैर किसी को नौकरी देते हैं? क्या वो अपने ज़ाती कारोबार का अकाउंटेंट किसी बेईमान आदमी को बना देते हैं? हरगिज़ नहीं। वो तो मुल्क के इदारों की भाग दौड़ बगैर मेरिट के क्यों किसी के हवाले कर देते हैं? क्योंकि एडम ने गहरी सांस ली। बात इसकी समझ में आ गई थी। वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होते। और ये लोग जो राजा ने तैनात किए हैं, उसने कागज़ फिर से लहराया, ये न सिर्फ नाअहल हैं बल्कि ये तो बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन को सियासी ओहदे देने में क्या कबाहत है शहजादी? उसकी आवाज़ खुद ब खुद मुअद्दब हो चली थी। एडम बिन मोहम्मद, वो एक कदम आगे आई और उसकी आंखों में देखा। मुझे 8 ज़बानें नहीं आती, ना ही मैंने चीन के उस्तादों से तरबियत हासिल की है, ना ही मैंने कुतुब खाने की सारी किताबें पढ़ डाली हैं, मगर मुझे एक बात इस महल ने सिखा दी है कि अपने मुल्क की बाग दौड़ एक ताजिर के हाथ में कभी नहीं देते, क्योंकि उसे सिर्फ एक काम करना आता है, फ़रोख्त कर देना। एडम बिल्कुल धक से रह गया। वो अब सर झुकाए कागज़ को फिर से पढ़ रही थी। उसकी सभी पेशानी सिलवट ज़दा थी। वो फिक्रमंद थी। वो मलाका के लोगों के लिए फिक्रमंद थी। राजा आते साथ ही हर इदारे को कंट्रोल कर रहा है। यकीनन कुछ ऐसा है जो वो कर रहा है और चाहता है कि इदारे उसके खिलाफ ना खड़े हों। ऐसा क्या है जो राजा छुपा के कर रहा है? वो बिड़बिड़ा रही थी। एडम बस चुपचाप उसे देखे गया। तुम्हें मैंने अपने साथ इसलिए रखा है एडम, क्योंकि हमें मिल के चाबी ढूंढनी है। तुम्हें अपनी किताब में मेरी खुशामदें लिखनी पड़ेंगी ताकि राजा को ये लगे कि मैं खुशामद से खुश होती हूँ, इसलिए खुशामदी को हर जगह साथ लिए फिरती हूँ। इस तरह किसी को मेरे और तुम्हारे ताल्लुक पर शक नहीं होगा और हम साथ काम कर सकेंगे। हमें राजा मुराद का राज भी खोजना है और वो चाबी भी। मैं अभी तक राजा के कमरे में नहीं जा सकी। किसी दिन हमें इस कमरे की तलाशी भी लेनी होगी। और वो ठहरी और आवाज़ धीमी की। मुझे लगता है ख़जाना वाकई है, कोई ख़जाना जो हमारा मुंतज़िर है और उसे सिर्फ मैं और तुम निकालेंगे। इसलिए तुम लिखो ये सारे झूठ मेरे बारे में। मैं जानती हूँ मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मगर हमें अपनी जानें बचाने के लिए करना होगा, और जो हमें करना आता है
وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں تالیہ کی چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ اب دور کھڑی کنیز کی طرف گھوم چکی تھی۔ شریفہ، ایک آواز پہ کنیز دوڑی چلی آئی۔ ابو الخیر کو پیغام بھیجو کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ مگر شہزادی، اس کو تو یہ خبر کب کی مل چکی ہوگی، وہ بھی آگے سے یہی کہے گا۔ پھر جواب میں کہنا اگر خبر مل گئی تھی تو شہزادی کے شکریہ کے لیے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ بگڑے ہوئے موڈ میں بولی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر وہیں گھاس پہ بیٹھا اور اپنا دستہ کھول لیا۔ قلم کی نوک سیاہی میں ڈبو کے کاغذ پہ جمائی اور پھر دوبارہ سے تالیہ کو دیکھا جو اب برآمدے کے زینے چڑھ رہی تھی۔ بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور رنگت دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، گہری سوچ۔ اس کے سراپے کو نظروں میں رکھ کے ایڈم کاغذ پہ الفاظ اتارنے لگا۔ نام تھا جس کا تاشا بنت مراد تھی۔ وہ ملاکہ کی سب سے حسین شہزادی۔ نہ تھا اس کا حسن صرف ظاہری بلکہ روشن تھا اس کا باطن بھی۔ نیت تھی اپنے ملک کے لیے نیک اور دل تھا غریب پرور۔ سمجھتی تھی وہ سیاست کی دانائی کو خوب مگر بلکہ اگر تم پوچھو مورخ سے تو شاید وہ کہے کہ ملایا کے سارے جزیروں میں سب سے زیادہ بس وہیں ہر بات کو سمجھتی تھی۔ وہ دل سے لکھ رہا تھا، اپنے اندر کے لکھاری کو دریافت کر رہا تھا اور تالیہ کے اندر کی شہزادی کو صدیوں کے لیے ملایا کے پھول کے صفحات میں قید کر رہا تھا۔ تو بتائیے گا کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ بہت پسند آئی ہوگی۔ آئی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔